सामने आपका मुकाबला करेंगे। मैंने तो बड़े नैब देखे, ये तो मसला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की नैब के हाथों गिरफ्तारी। कौमी असेंबली में एक बार फिर उधम। ईद के बाद दर्जा हरारत में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा हमें देखने में आ रहा है। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ जिनसे हम ज़ाहिर बातचीत करेंगे। यहाँ स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उस्मान डार साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी हैं बराए यूथ अफेयर्स। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल खान साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और शैला रज़ा साहिबा, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। उस्मान डार साहब, आज अपोजिशन ने एक मुतालबा किया था, सुनाते हैं, फिर आपसे इस पर सवाल करते हैं। सुनिए। मेरी गुजारिश है आसिफ जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करके माजी की रवायत को आप बरकरार रखें। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जिस किस्म से नैब हिरासत कर रही है वो आप देख रहे हैं। आप प्रोडक्शन ऑर्डर कब देंगे कि वो ऑनरेबल मेंबर इस हाउस में महफूज हो? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, उनको असेंबली में दाखिल होने से रोक दें तो ये गैर कानूनी हरकत है। अगर वो नहीं आने दे रहे तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर आप इसी वक्त जारी करें। इसी पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा था वो भी सुन लेते हैं। आपसे या स्पीकर साहब से ये तकाजा किया जाए प्रोडक्शन ऑर्डर का, ये तकाजा तब बनता है जब अरेस्ट हो जाए, उसकी मुसद्दका बाज़ाब्ता इत्तला गिरफ्तार करने वाले महकमे ने आपके ऑफिस को करनी है। जब आपके पास आ जाए तो फिर आपने अपना इस्तेकाक और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो बरूए कार लाना है, और ये उजरत का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। उस्मान डार साहब, अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है। कल बजट सेशन, इंतहाई अहम सेशन होता है कौमी असेंबली की, ज़ाहिर है जो लाइफ होती है उसमें, तो फिर कल आसिफ अली जरदारी साहब पेश होंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। देखें आज बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा, और काश आप कौम को शहबाज शरीफ साहब का वो भी क्लिप साथ सुना देती कि मैं पेट फाड़ूंगा और जो इन्होंने करप्शन की है और इन्हें लाड़काना लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। और आज पाकिस्तानी कौम देख रही है किस तरह शहबाज शरीफ साहब प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अपील कर रहे हैं स्पीकर साहब से। वक्त तो बदल जाता है ना। वक्त क्या बदलता है, ये इनके रंग बदलते देख रही है कौम आज। मेरा तो ख्याल था कि आज PMLN क्रेडिट लेगी इस बात का, वो इसलिए कि 2015-16 में चौधरी निसार अली खान साहब ने ये सारे बिनामी सवाल जरूर करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सवाल जो था वो वही का वही है। कल बजट का ज़ाती तौर पे मैं अगर मुझसे पूछें तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये जितने भी चोर डाकू हैं, जितने भी रियासत के खिलाफ बयानियाँ दे रहे हैं, ये सब इस वक्त पार्लियामेंट को एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें, 90 रोज़ा रिमांड पे रहते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर की आड़ में 70-75 दिन तो बाहर ही थे। वो कौन सी नैब उन्होंने वापस तो आ गए ना। इसी तरह आप देख लें, आए रोज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं, आए रोज प्रोडक्शन ऑर्डर ये मांग रहे हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे जा रहे हैं। वो मुकद्दस ऐवान जिसको ये हम कहते हैं जी पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस अदारा है, उसका तकद्दुस किस तरह से पमाल किया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, नैब की हिरासत में, और कहते हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें। तो मैं तो सवाल ये उठाता हूं कि क्या हम सब सियासी जमातों को आज देखने की जरूरत नहीं है कि कब तक ये तमाशा लगेगा, और कौम भी। लेकिन देखिए, एक तरफ जाहिर है रूल्स ऑफ बिजनेस तो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, चाहे जो भी इल्जाम हो, इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। तो आप जाती तौर आज बहस होनी चाहिए। आप जाती तौर पर समझते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होने चाहिए? मैं जाती तौर पर समझता हूँ किसी भी ऐसे पार्लियामेंटेरियन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए जिसने लूटमार की है, जिसने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, संगीन चार्जेस हैं। इसलिए इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी ये स्पीकर साहब का इस्तेकाक है, वो चाहे वो कर सकते हैं, माजी में किए भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के हुए भी हैं, लेकिन कम से कम कौम ये जरूर तमाशा देख रही है। अगर रूल्स ऑफ बिजनेस यही कहते हैं तो जाहिर आप हुकूमत हैं, रूल्स बदल दे। लेकिन वो सब जमातें मिलके आए ना,
دیکھیں یہ تو ساری نمبر گیم ہے, آئیں پارلیمنٹ میں اس پہ زیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے, بحث ہونی چاہیے, جو بھی ترمیم لانے کی ضرورت ہے سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے, سب کا متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی کرپٹ شخص جس نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا, لوٹ مار کی ہے, اس کو کوئی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونا چاہیے. اگر اینڈ آف دا ڈے یہ پارلیمنٹ کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کریں گے اور نیب جو پراپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے, پھر کیا ہم قوم کو ایک میسج دے رہے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ سے میسج آ رہا ہے کہ ہر وہ ڈاکو, ہر وہ چور جو پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے گا پارلیمنٹ اسے پروٹیکشن دے گی, پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے, پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. شیلا رضا صاحبہ, عثمان ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں پروڈکشن آرڈر جاری کرنا یہ تو پارلیمان کی جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے کے مترادف ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایجنڈے پہ اپنی کنسنسس کریں گے. اس میں کہیں یہ کنسنسس نہیں ہے کہ جو ہمارے عدالتوں میں مقدمات ہیں ہم اس کے لیے یونائٹ ہو کر کوئی اپنے اداروں پر پریشر ڈالیں گے. اس میں کہیں یہ کنسنسس نہیں ہوگا. ہم اپنے اوپر چارجز کو فیس کریں گے اور وقت دکھائے گا کہ 11.5 سال جب جن قوتوں نے اریسٹ کیا تھا وہ بھی الیکٹڈ بی بی سے اور ہماری پالیسیز سے جلتے تھے, اور انہوں نے یہی طریقہ رکھا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنایا تھا. اور آج جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھر کر آ رہے ہیں ان کو بے بس کرنے کا طریقہ بھی وہی اپنایا گیا ہے. تو پہلے تو یہ بات سن لیں میاں عثمان ڈار صاحب کہ اپوزیشن کا الائنس ڈیفرنٹ ایجنڈاز پہ ہے اور ہوگا. ایک دوسرے کے کیسز کو ملا کر ہم کوئی عدالت پر اس طرح سے پریشر نہیں دیں گے. اب رہی بات, آپ نے کہا کہ یہ پروڈکشن آرڈر, پہلے تو میں آپ کے وزیر خارجہ کو بات بتا دوں کہ نیب گھر پہ پہنچی اور مصطفیٰ نواز کھو کر انہیں اندر لے گئے, اور ظاہر ہے کہ کہہ کر آئے تھے آصف صاحب کہ گرفتار کرنا ہو تو گھر آ جانا, اور پھر وہ گرفتاری انہوں نے دے دی. اور اگر وزیر خارجہ اور حکومت اتنی لا علم تھی کہ انہیں اطلاع نہیں مل رہی تھی تو یہ میں انہیں بتا دوں کہ یہ اسپیکر کا استحقاق نہیں, یہ ممبر کا رائٹ ہے. ایک عام آدمی میں اور ایک ممبر میں یہ فرق ہے کہ یہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے. ان پہ ابھی کچھ ثابت آپ نہیں کر سکے ہیں. ان پہ اسی طرح کا چارج ہے جیسے آپ کے خان صاحب پہ پارٹی فنڈنگ کا ہے, ان پہ اسی طرح کا چارج ہے جس طرح پرویز خٹک صاحب پہ مالم جبہ کا کیس ہے, ان پہ اسی طرح کا چارج ہے جس طرح آپ کے ہاں بہت سارے لوگوں پر آپ کی بی آر ٹی کے چارجز ہیں, ان پہ اسی طرح کا چارجز ہے جس طرح نتھیا گلی ہاؤسنگ اسکیم کے مسئلے پہ نیب کے مختلف لوگوں پہ مسائل ہیں. اور ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا جو نتھیا گلی میں عمران نیازی کے ساتھ ہوا. تو بیٹا یہ بات جو ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کی خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو جو ہے یہ رائٹ نہ دیا جائے اور اسمبلی بند کر دی جائے اور اسمبلی پہ لعنت کر دی جائے. عوامی نمائندوں کے لوگ اس طرح عوامی نمائندے ایسی بات نہیں کرتے. اب ساری بات جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایک بات ضرور کرنی چاہیے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آج آپ ضرور کریں, اور وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈھال نہیں ہے. ڈھال تو وہ ہے کہ ای سی پی پہ آپ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ عمران صاحب کا جو کیس ہے جو ان کے حلقے کی بے ایمانیوں کا وہ نہ کھولا جائے. یہ تو ایک اپنے آپ کو اور پیش کرنا ہے, اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو 2 طرح سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے, عدالت میں بھی اور یہاں آ کر بھی اپنی بات کر سکتا ہے. اور ہم نے اور ہماری پارٹی نے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ عید کے بعد اسمبلی کے بعد ہم احتجاج کریں گے, اور ہم تمام پارٹیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ کل بجٹ آ رہا ہے. میں بات کر لوں ذرا سی 1 منٹ کی بس. کل بجٹ آ رہا ہے, 9 مہینے میں 4تھا بجٹ. جو قرضے لیے گئے ہیں وہ کسی حکومت نے اتنے نہیں لیے اس عرصے میں. کون سا انہوں نے ترقیاتی کوئی پروجیکٹ لگایا؟ اور کل یہ سوال ہونا ہے کہ یہ جو آپ کے معاشی اہداف تھے, اب تک تو آپ حکومت ڈالتی رہی اپوزیشن پہ ملبہ کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, لیکن یہ ایک زرعی ملک ہے.
آپ بتائیں مجھے کہ ہماری معاشی ترقی کا دار و مدار ہماری معاشی ترقی کا دار و مدار کباس پہ ہے. آپ اس کی چلیں میں اس پہ بات کر لوں گی. کل بھی بات کریں گے. ایک سروے بھی آج کیونکہ اس کا لانچ ہوا تھا, ظاہر ہے وہ بھی بہت بات ہوگی. اس وقت جو معاملہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور اپوزیشن کا ہے. اور یہاں میں چاہتی ہوں رانا افضل خان صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. فواد چودھری صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا تھا قومی اسمبلی میں آج, وہ پہلے سنتے ہیں. جو انہوں نے آصف زرداری صاحب کی آج کی بیل کینسلیشن کو لے کے بات کی, تو میں تو ویسے بڑا حیران ہوا, کیونکہ مجھے لگا کہ شاید شہباز شریف صاحب آج کریڈٹ لیں گے اس گرفتاری کا, کیونکہ آج جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی جو تفتیش کا آغاز ہے وہ 2015 میں ہوا تھا. چودھری نثار صاحب ان کے محبوب اس وقت ساتھی ہوا کرتے تھے, اور اس سے ہمارا جو ہے وہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ پی ایم ایل این کا ہے. جی رانا افضل خان صاحب بتائیے گا, کریڈٹ لے گی پاکستان مسلم نواز پھر؟ دیکھیں, ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہو رہا ہے وہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, ایک طرف یہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں. اگر یہ احتساب کے اتنے ہمدرد ہیں اور پاکستان کو احتساب کے ذریعے, تو پھر اس قسم کی ٹانٹ کرنے کا ان کو کیا جواز ہے؟ یہ جو مسخرے ہیں, سیاسی مسخرے, جنہوں نے آج آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو سپیکر ہے اس کا کیا رویہ تھا؟ واز اٹ پارلیمنٹری کہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے, ان کی پارٹی کے ہیڈ کو گرفتار کیا گیا, اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا. تو یہ کنفرنٹیشن کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں فلور کو, کوئی سیریس بات تو کرتے نہیں ہیں. اب کیا آپ ایک سپیکر سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایسے امپورٹنٹ ڈے کے اوپر ایک ایسے شخص کو وہ پہلے بولنے کا وقت دے رہا ہے جس کو لوگ انسان نہیں سمجھتے, اور پھر اب جو ایک پارٹی کا ہیڈ ہے اس کو وہ ڈپرائیو کر رہا ہے؟ تو یہ جس قسم کی کنفرنٹیشن میں یہ لے کے جا رہے ہیں ماحول کو, پولیٹیکل ماحول کو, وہ جہالت سے کم نہیں ہے. ہمیں شرم آتی ہے کہ لیکن دوسری جانب رانا افضل خان صاحب پہلے شہباز شریف صاحب کا موقف اور تھا. میں کلپ نہیں چلانا چاہتی کیونکہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے جو شاید میں خود نہ کر سکوں, لیکن یہ ظاہر ہے ایک ہم یو ٹرن تو کہہ سکتے ہیں نا. دیکھیں, ہماری کنفرنٹیشن رہی ہے, ہماری کنفرنٹیشن رہی ہے. ہم ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر الیکشن لڑتے رہے ہیں, جس کو یہ مکار لوگ کہتے ہیں یہ باریاں لگی ہوئی تھیں. باریاں جو تھیں وہ عوام دیتے ہیں, آج ان کو باری عوام نے نہیں دی, یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں. اگر اس دفعہ بھی عوام کے حق میں ہاتھ میں بات ہوتی تو وہ باری شاید ہماری ہوتی. یہ تو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں اور یہ ایک بیک ڈور سے آئے ہیں. اور یہ جو اس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں, عوام کی مرضی جب سپریس ہوگی تو پاکستان کا نقصان ہوگا. اور میں یہی کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آج اگر ان کے پاس جو مینڈیٹ تھا وہ باقی نہیں رہا, باقی نہیں ہے, اس کا کوئی ٹیسٹ کر لیں, یہ کوئی ٹیسٹ آپ نکال لیں. اور یہ ان کے جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے اور دوسرے, وہ اپنے حلقوں سے بھاگ گئے ہیں. کراچی کا میں آپ کو 2-3 دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. رانا افضل خان صاحب ظاہر ٹیسٹ تو ایک ہمیشہ انتخابات ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت تو انتخابات لیکن 5 سال کا لائسنس نہیں ہوتے. لیکن وہ 5 سال کے لیے لائسنس نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ اے لائسنس. یہ ان کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کراچی کا جو ان کا پریزیڈنٹ تھا, اس کا آپ سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھیں, وہ حلقے میں گیا, لوگوں نے وہاں گو عمران گو, وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے بھاگ گیا. اس کا خیال تھا کہ لوگ اب مجھے ماریں گے. تو عوام کے جو جذبات ہیں, عوام کے جو اس وقت رد عمل ہے, وہ خوفناک ہے. آپ کو حلقوں کے اندر ان کے ایم این اے ایم پی اے نظر نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں رانا افضل خان صاحب, کیونکہ کل ہی مشیر اطلاعات فردوس عاشقوان صاحبہ نے آج کی جو گرفتاری تھی اس کے بارے میں تو قوم کو بتا دیا تھا. کیا کہا تھا, سنیے. تمام ڈیلینگ ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کر لی ہیں. جو آپ کی تسکین ہے وہ کل عدالتی فیصلے سے ہو جائے گی. عدالت مور لگا دے گی کہ وہ کرپٹ ہیں. جی, اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی موجود ہیں. دفاعی تجزیہ کار, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. کلپ تو آپ نے سن لیا ہوگا, کل بھی ہم نے سنا تھا. یہ حکومت کو کیسے پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ آج ہی گرفتاری ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اسپیکولیشن تو بہت زیادہ تھی, میں بھی کر رہا تھا اور بھی لوگ کر رہے تھے, اور پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ لمبا کام نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ
2015 کا آپ جب یہ بات ہم کر رہے ہیں تو جو میں نے اپنے سورسز جو میں نے دیکھا اور سنا وہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 2015 میں ایک آڈٹ ہوا تھا یہ سمٹ بینک کا، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس وقت ڈسکلوز ہو چکی تھیں، اور اگر صرف اس آڈٹ کی رپورٹ کے اوپر ہی نیب کام کرتا تو یہ گرفتاریاں بہت پہلے سے ہو جاتی ہیں۔ سمٹ بینک انہی کا بینک ہے، ٹھیک ہے، گرفتاریاں اس وقت نہیں ہوئی جب ہونی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں اس میں ایک سوال میں سوال کر لوں، بالکل آپ بات کیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جب مشیر اطلاعات یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ کہہ دیتا ہے کہ گرفتاری ہونے والی ہے تو پھر آپ ایک طرح سے احتسابی عمل کو بھی متنازع بنا دیتے ہیں، یہ بات درست ہے، نیب کوئی متنازع، بالکل آپ کی بات درست ہے، کہہ دینا کہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں اب میں اگر بات کرتا تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جی متوقع ہے یہ چیز، کیونکہ میں نے تو یہ اگر آپ بڑا کیٹیگورک بات کریں گے تو لازماً آپ پہ انگلی اٹھے گی، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ 2015 میں ہی یہ کیس انیشیٹ ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس وقت ملی بھگت کے تحت اس کو دبا لیا گیا، اور اسٹیٹ بینک کو یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ رپورٹ دبا دیں، اندر رہنے دیں۔ یہ پھر دوبارہ نکلی کیونکہ آسٹریلیا میں بھی کوئی ایسے چیزیں نکلیں جو انہوں نے ایف آئی اے کو ریفر کیا کہ جی یہ اکاؤنٹس وغیرہ یہ مشکوک چیزیں نکل آتی ہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ ایک پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت۔ تو یہ کوئی ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں سے آپ کو انفارمیشن آتی ہے۔ اس کے باوجود تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی تھی اور نیب روزانہ جا کے وہاں پہ شکل دکھا کے آ جاتا تھا، سو توقع تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہونا ہے بالآخر اور یہاں پہ ہوگا، سو مجھے بھی توقع تھی کہ اب بہت ہو گیا۔ رانا صاحب کیا ایسا ہی تھا کہ دبایا جا رہا تھا اس کیس کو؟ ایک طرف تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ لینا چاہیے، لیکن یہاں امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دبایا گیا۔ دیکھیں جو انفارمیشن جنرل صاحب کے پاس ہوتی ہے وہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی قسم کے حکمران نے جن کے ساتھ جنرل صاحب کام کرتے تھے، انہوں نے نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے سزائے موت کی سزا پرپوز کر رہے تھے، وہ یہی لوگ تھے نا، تو پھر وہ کیا ہوا اس کیس کا؟ تو جو انفارمیشن ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن موضوع یہ نہیں ہے، ہم لوگ اس چیز پہ احتجاج نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیں کہ آج وہ ہر پیشی پہ جاتے تھے، بیمار تھے، صحت مند تھے، وہ پہنچتے تھے، گرفتار کر کے ان سے یہ کیا حاصل کریں گے؟ وہ بھاگ نہیں رہے تھے، ای سی ایل میں نام تھا، اب گرفتار کر لیا۔ یہ ان کی ایگو ہے کہ آج وزیر اعظم بھی گرفتار ہے سابقہ، آج پریزیڈنٹ بھی سابقہ گرفتار ہے، جو ڈاکو ہے جس نے پاکستان کے اوپر بغاوت کی وہ آرام سے ٹھنڈے ہسپتال میں وہ وہاں لیٹا ہوا ہے، اس کو بھگانے میں ہم سارے شامل تھے۔ اور مطلب یہ جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے، اصل پاکستان کا چیلنج یہ ہے، اور یہ پاکستان میں اگر جمہوریت نہیں ہوگی یقین کریں پاکستان رہے گا نہیں۔ جس طریقے سے پاکستان دنیا میں جمہوریت انشاءاللہ رہے گی، اور پاکستان جمہوریت بھی رہے گی، کرپشن بھی انشاءاللہ ختم ہوگی۔ یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، دونوں کو الگ الگ آپ ٹیکل کریں۔ نہیں رانا صاحب، ایک ریاست میں سارے کام چلنے ہوتے ہیں۔ میں دھونس کی بات کر رہا ہوں، کہاں خطرہ آ گیا؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، وہ جو دھونس ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ پیسے واپس لاؤ تو جمہوریت خطرے میں آ گئی۔ کرپشن یہ بڑا گناہ ہے یہاں کا، آپ ہمیں یہ نہ ڈراوا دیا کریں کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ مجھے یہ بتائیں جعلی کیس بنانا ہائی جیکنگ کا کرپشن ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ واپس لائیں، جمہوریت خطرے میں نواز شریف پہ نواز شریف کو ہائی جیکر بنانا کرپشن ہے کہ نہیں ہے؟ عثمان ڈار صاحب، اور ایک اور میں بات کروں، ایک سیکنڈ میں ایک اور بات کروں، یہ جو کہتے ہیں نواز شریف کو ہائی جیکر بنانا کرپشن تھی کہ نہیں تھی؟ وہ ہائی جیکر سے زیادہ تھا، وہ کہتا تھا انڈیا میں میں بولتے ہیں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا اپنی باری میں بولیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ آپ کی عقل ہے، ایک وقت میں ایک کو بولنے دیں، آج آپ نے گرفتار کر لیا، اس کی کارکردگی پہ نہیں بولا جائے۔ ہائی جیکر نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ تھا۔ میں روکتی اپنی باری پہ بول لیں۔ اگر آج ان کو حکومت دے دی جائے، آج اگر آپ اسی کو ہائی جیکر بنائیں گے اور عدلیہ اس کو ہائی جیکر نہیں بننے دے گی۔ دیکھیں شعیب صاحب، اگر اس طرح سے سب بولیں گے تو آپ ان لوگوں کے ساتھ پروگرام کر لیں۔ اگر اسی طرح پروگرام ہونا ہے کہ آپ دوسروں کی بارے میں بھی بولیں تو مقصد تو یہی تھا گرفتاری کا کہ آج ان کی کارکردگی پہ بات نہ ہو۔ لیکن آپ ہمیں بولنے دیں نا، ہماری باری میں بھی بولیں گے تو آج کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بولیں ہم نہ بولیں۔
بات یہ ہے کہ آپ لوگ بار بار جمہوریت کی آڑ میں بھی نہیں چھپ سکتے ہیں. میں قوم کے سامنے جمہوریت کی یہ تو حال کر دیا آپ نے, جمہوریت کا یہ حال کر دیا اور کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے تاریخ میں غلط بتاتے. شعلہ صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. اتنا جھوٹ بولا, نہیں میں آپ کی بات ہضم نہیں کر سکتی, آپ کی بات ہر دفعہ صحیح نہیں ہوگی, کرنی ہوگی. آپ نیب کے سوالوں کا جواب دیں نا, پہلے نیب کے سوالوں کا جواب دیں, بجٹ کے سوال بعد میں کیجیے گا, پہلے نیب کے سوالوں کا جواب دیں. آپ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سارا بتائیں گے کہ فلودے والے کے اکاؤنٹ میں کس کے پیسے تھے, کلفی والے کے اکاؤنٹ میں کس کے پیسے تھے, مردے والے اکاؤنٹ میں کس کے, یہ ایشو نیب میں ہو جائے گا انشاءاللہ. آصف علی زرداری صاحب میں جواب دوں اس کا, میں جواب دوں اگر پروگرام کو چلتا ہے. شعلہ صاحبہ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے, شعلہ صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی, آپ عثمان کو یا کہہ رہی ہیں مجھے کہہ رہی ہیں کس کو بولنا ہے. عثمان ڈار صاحب کو ذرا موقع دیں, یہ قومی اسمبلی والا سیشن نہیں ہوگا یہاں. جب عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی, 4 حلقے ہم کھولنا چاہتے تھے, پوری قوم نے دیکھا یہ پارلیمنٹ میں کٹھے ہو گئے. جی عمران خان تحریک چلا رہا ہے جمہوریت کو خطرہ, کٹھے ہو جاؤ. آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ جمہوریت کو پھر خطرہ, اور تحریک چلاتے ہیں, حکومت گراتے ہیں. کیا ان کا بیانیہ ہے کہ ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں عوام کے حقوق کے لیے؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں 35-40 سال سے یہ لوگ اقتدار میں رہے ہیں مختلف ادوار میں, کتنا کنہوں نے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے فائٹ کی ہے, کتنا جو 6,000 ارب سے پچھلے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ قرضے چلے گئے. کیا غربت کم ہو گئی ہے سندھ میں شعلہ رضا صاحبہ؟ کیا پنجاب میں غربت کم ہو گئی ہے رانا صاحب؟ کیا ہسپتال ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا تعلیم کا نظام ٹھیک ہو گیا اس ملک میں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ کے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں؟ یہ تقریریں ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں آداب پیچھے کوئی ہوگا ہی نہیں. اس ملک کو معاشی حالات میں پہنچانے والے آپ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. $100 کے قرضے کا بوجھ جو عمران خان کے کندھوں پہ آپ نے لادا ہے وہ قوم بھولی نہیں ہے. عمران خان, صرف عمران خان, پوری قوم کے, ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. ملک کے کندھوں پہ لاد کے میں یہاں آپ کو روکتی ہوں اس لیے کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دیر پہلے ہی پریس کانفرنس کی تھی, اور ہم بات کیونکہ کر رہے تھے پرویز مشرف کی, اس کا بھی ذکر ہوا تھا. ایک کلپ سناتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے. اس نیا پاکستان اور مشرف کا پاکستان یا ایوب خان کا پاکستان یا ضیاء کا پاکستان, کیا فرق ہے؟ آپ کو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھا, آج بھی بولنے کا اجازت نہیں ہے. تب بھی کورٹس آزاد فیصلے نہیں دے سکتے تھے, آج بھی پریشر استعمال کیا جا رہے ہیں. تب بھی سازش کے تحت کسی نہ کسی بہانے پہ چیف جسٹس کو کورٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. شعلہ صاحبہ, کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے, کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اسمبلیاں بھی چل رہی ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ جمہوریت جو ہے کنٹرولڈ جمہوریت ہے. جمہوریت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ آ جائے. جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, جو بدقسمتی سے نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے جو باتیں سنی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ بھائی نیب کے کہ کل کس کو گرفتار ہونا ہے, کیا ہونا ہے. یہ تو بڑی بات ہے کہ چلو سب کو معلوم تھا کہ ان کا ہدف گرفتاری ہے, کیونکہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج تک انہوں نے عوام کو کچھ دیا ہی نہیں, چوتھا بجٹ دے دیا, اور چوتھے بجٹ میں بھی جو ہے اس کے بعد مزید مہنگائی بڑھے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے, اندیشہ ہے, وہ تو ان کی نیت ہے گندی, وہ تو پتہ چل رہی ہے. یہ عثمان ڈار تو وہ آدمی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے نیب میں جا کر ان لوگوں کے خلاف جو ثبوت ہیں اس کی اتنی موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں. تو بھائی جن 4 حلقوں کی آپ بات کرتے ہیں نا, ان میں آپ 3 دفعہ ہار چکے, اس دفعہ بھی وہ آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان 4 حلقوں سے نکل آؤ, وہ آپ کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے سارے حلقے وہ کیے تھے. اب بات وہ ایک بہت بڑا فراڈ تھا کہ ہم جو, اب میں بات کر لوں نا, میں آپ کی بات میں بول رہی تھی تو آپ کو مسئلہ تھا. اب صرف اتنی سی بات ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کل ہے بجٹ. اب تک آپ نے جو ہے نا باتیں کی وہ یہ کی کہ ان کی وجہ سے قرضے, ان کی وجہ سے یہ, ان کی وجہ سے یہ. مجھے صرف یہ بتا دو کہ یہ جو کپاس ہے اس کا جو پیداواری ہماری شرح تھی, جو ہمارا ہدف تھا وہ 8.5 تھا, -8.9 میں اپوزیشن کا کیا کردار ہے. مجھے یہ بتا دو کہ IMF سے آپ نے طے کیا ہے کہ شرح سود جو ہے وہ کتنی ہوگی, 9.1 ہے.
اس میں تو نکلتا ہے قصور. یہ بتاؤ کہ فیصلہ آباد کے تاجر سے لے کے ہر ایک آپ کی اس بات پہ کیوں نہیں راضی ہوئے کہ آپ 17% جو ہے ان پہ ٹیکس لگا رہے ہو. آپ مجھے صرف یہ بتا دو کہ زرعی شعبے میں تو ہم نے کچھ نہیں کیا نا, آپ کا کام تھا. اس کا بجٹ جو ہے 3.9 کے بجائے 0.8 پہ اپوزیشن نے کیا کیا ہے. اصل میں کل باتیں ہونی ہے اس پہ, اور آج اس پہ بات ہونی تھی, اکنامک سروے آنا تھا. آپ نے, کیونکہ آپ ڈیلی ویجز کے لوگ ہو, آپ اس پہ تو نہیں بات کر سکتے کہ فیصل واؤڈا کی جائیدادیں ہیں. آپ اس پہ تو نہیں باتیں کر سکتے کہ عمران خان کا کیس ہے, علیمہ باجی کو ایمنسٹی ملی ہے. آپ نے کہا کہ آج لوگ اس پہ نہ باتیں کریں کہ مزید ریلیف کیا مل رہا ہے, ڈالر اور کتنے اوپر جائے گا. اس بجٹ کے بعد چوتھا بجٹ ہے, عوام کو کیا دے رہے ہو آپ نے کہا زرداری صاحب کی گرفتاری ڈال دو. حالانکہ اگر آپ شہباز شریف صاحب کے کیسز کو دیکھیں تو شہباز شریف صاحب تو اتنی پابندی سے جاتے بھی نہیں ہیں, ان کے کیسز اس سے آگے بھی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہ بڑی خبر بنے گی کیونکہ پیپلز پارٹی سے جب ڈرتے ہیں تو آپ نے ان کی گرفتاری کر لی کہ آج آپ کی نالائقیوں پہ بات نہ ہو کہ کل کی نالائقی میں آپ کوئی بھی معاشی ہدف نہیں حاصل کر سکے. باقی رہی جمہوریت کی اور اس کی بات, میں کیا کروں, ایک منٹ, ایک جملہ, ٹھیک ہے, میں کیا کروں, میں کیا کروں کہ اگر تاجر آپ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں روکتی ہوں, یہاں میں نے لینی ہے چھوٹی ایک, لیکن ظاہر جواب بھی ملے گا بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب کچھ بات کرتے ہیں اپوزیشن کی تحریک کی, کیونکہ عید کے بعد ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بھی ہونا تھا. فضل الرحمان صاحب بھی کافی کچھ دھمکیاں دے رہے ہیں. رانا افضل خان صاحب, یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, کیا اب تیزی آئے گی, تحریک جلدی ہوگی, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اپوزیشن کی پارٹیز ذمہ دار جماعتیں ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. پاکستان نے 70 سال میں جو بھی ترقی کی ہے اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا رول ہے, اور پاکستان کوئی بالکل باسکٹ کیس نہیں تھا, ایک ایمرجنگ اکنامک پاور تھا. جب 31 مئی 2018 کو ہم نے پاکستان چھوڑا اور ہم نے, آپ دیکھیں کہ ضرب عضب کی مشکل جنگ لڑی, فوج کا بجٹ ہم نے ڈبل کیا اپنے 5 سال کے اندر, ٹیکس کلیکشن ہم نے دوگنا کی. تو ہم لوگ جو پاکستان, یہ جو ہمیں آج بیٹھ گئے ہیں, یہ سلیکٹڈ ہو کے آ کے اور ہمیں باتیں سناتے ہیں, یہ ہمارے عشر و عشری کے 10% پہ یہ نہیں اتر رہے, ہر ہدف ان کا گر رہا ہے. تو ہم ذمہ دار جماعتیں ہیں, ہم بیٹھیں گے, ہم کوئی بلائنڈلی ان کی طرح حملہ نہیں کریں گے نیشنل اسمبلی کے اوپر, ہم حملہ نہیں کریں گے ٹی وی کے اوپر, ہم دھرنا دے کے پاکستان کو دنیا میں رسوا نہیں کریں گے. ہم ایک سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ جو بھی ایجنڈا ہوگا, رانا صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, جو بھی ایجنڈا ہوگا, چاہے بجٹ کے حوالے سے ہوگا, چاہے مہنگائی ہوگی, چاہے گرفتاریوں کے حوالے سے ہوگی, کیا اکٹھے ہوگی دونوں جماعتیں, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب دیکھیں, بجٹ کے اوپر یہ بالکل بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم ایک ایک آئٹم کے اوپر ان کو گائیڈ کریں گے, کیونکہ اگر یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیں گے تو پھر ٹھیک کرنا تو ہمارے ذمہ آئے گا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو خراب کریں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ, ان میں اتنا وہ شعور نہیں ہے کہ اگر خود نہیں آتا تو دوسروں سے سیکھ لیں. انہوں نے ہر کسی کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے, جھوٹ بولتا ہے. عمران خان 5000 دفعہ کہہ چکا کہ قرضے 30,000 ارب پہ چلے گئے, اور اسی جھوٹی گورنمنٹ نے IMF کو جو لکھ کے دیا وہاں 23,051 بلین دیے, وہاں کچھ کہتے ہیں, یہاں کچھ کہتے ہیں. تو یہ دوگلے ہیں, عوام کو بیوقوف یہ بنا نہیں سکیں گے. ایک ایک آئٹم پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ درست کہا شیلا بی بی نے کہ آپ کا ایگریکلچر کیوں گر رہا ہے, اس میں نون لیگ نے آپ کا کون سا بازو پکڑ لیا ہے, آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کیوں گر رہی ہے, آپ کی آج میں صبح خبر دیکھ رہا تھا پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ جو ہے اس میں میسو کمی آئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالر بچ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے پاکستان کھڑا ہو رہا ہے. آپ کی سیمنٹ کی کنزمپشن 30% کم ہو گئی ہے, پاکستان کو آپ نے بند کر دیا, اور پھر کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. عوام کو بھی بیوقوف بنایا, سلیکٹرز کو بھی بیوقوف بنایا, اور اب یہ یو کین فول سم آف دا پیپل سم آف دا ٹائم,
You cannot fool all the people all the time. یہ ان کے لیے میں کہوں گا. اچھا یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. ظاہر ہے عوام کو کون بے وقوف بنا رہا ہے وہ تو عوام کا ہی فیصلہ ہوگا, لیکن شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے اور کافی عرصے پہلے کہہ رہے تھے تحریک کے حوالے سے. کسی اچھے آدمی کی بات سنا. یہ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں, اور یہ جو 9 مہینے سے 36 کیسوں میں ضمانتیں ہو رہی ہیں, یہ نہ ہو کہ ایسا وقت آ جائے کہ ضمانتوں کی بھی گنجائش نہ ہو. یہ کیا تحریک کی وجہ سے اب ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ میں اس پہ آنے سے پہلے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی زبردست بات کر رہے تھے جی کہ 31 مئی 2018 کو ایک مرجنگ اکنامک امپاور ہم پاکستان چھوڑ کے گئے تھے. تو رانا صاحب میں پھر یاد دلا دیتا ہوں, 30,000 ارب کے قرضے ملے اس پاکستان سے, ہمیں $100 بلین کے قرضے ملے, $37 بلین کا تجارتی خسارہ ملا, $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا, 1300 ارب کا گردشی قرضہ ملا, 2300 ارب کا ہمیں آپ کا بجٹ خسارہ ملا, 550 ارب سے پی آئی اے مقروض ملا, 400 ارب سے ریلوے مقروض ملی, ہمیں 45 ارب سے $19 ارب کے ریزرو ملے, 5 ارب سے پی ٹی وی, 200 ارب سے سٹیل مل. کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ عوام کے آگے؟ کوئی ہمیں بھی ایسا ملا تھا, لیکن ہم نے آپ کو 19 ارب کے ریزرو دیے. رانا صاحب آپ دونوں جماعتوں سے 35-40 سال کا حساب نہیں دیا جا رہا, اور آپ عمران خان سے 10 ماہ کا حساب مانگ رہے ہیں. یار شرم آنی چاہیے آپ کو. 35-40 سال آپ کچھ نہیں بتا سکتے. وہ یہ ایک ادارہ جو آپ نے عمران خان کو دیا اور بیٹھ جاتے ہیں قانون پہ, جی ہم نے دودھ و شہد کی ندیاں بہا دی تھی. بتائیں نا کیا دیا کیا آپ نے عمران خان کو؟ ایک بات تو ہے, آج زرداری صاحب کی گرفتاری کی وجہ سے جو اکنامک سروے جو پیش ہوا تھا, جو مشیر خزانہ نے پیش کیا تھا, پریشان کن تھا. اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ یا جو ریزرو جو ہیں وہ آدھے رہ گئے ہیں 10 ماہ میں. دیکھیں بات یہ ہے, جو شیلا بہن نے کوشچنز اٹھائے تھے نا, وہ بڑے ریلیونٹ کوشچن تھے, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کل پوچھے جائیں گے وہاں پہ. ایکچولی یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے, جہاں پہ نیچولی آپ ایک حکومت ہے, اس نے چلیے 10 مہینے ہی کام کیا ہے, تو 10 مہینے میں بھی ڈائریکشن جو ہے ہمیں چاہیے, ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیونکہ اگر 4 سال بعد یا 3 سال بعد جا کے کوئی حساب کرے تو آپ کی ڈائریکشن اگر پہلے دن غلط تھی تو آپ پتہ نہیں ہمیں کہاں پہنچا بیٹھے. اب یہ جو اکنامک سروے آیا ہے, اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ آپ کس حال میں تھے اور آگے کیا کر رہے ہیں. ابھی ایک اکنامک پالیسی آنی چاہیے جس سے آپ کو آئندہ ڈائریکشن پتہ چلے, کیونکہ آج اگر انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا ہے, جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بزنس نہیں ہو رہا, تیل امپورٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آگے مشینری چل نہیں رہی, تو ہاں یہ چیزیں تب چلیں گی اگر آپ کوئی ڈائریکشن دیں گے. کسی کو اگر اس نے پیسہ لگانا ہے اپنے کاروبار میں تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اکانومی کو لے کے کیسے جا رہے ہیں آگے. لیکن شعیب صاحب اس سے پہلے ستمبر میں بھی بجٹ پیش کیا, منی بجٹ آیا تھا ایک طرح سے تصحیح کرنے کے لیے, جو کہا جاتا ہے, جو اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ الیکشن بجٹ مفتاح اسماعیل نے پیش کیا تھا. اس کے بعد جنوری میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاروباری اشخاص کے لیے آسانی کے لیے ایک اور بجٹ بھی پیش ہوا تھا. تو ابھی تک ڈائریکشن تو نظر آنا چاہیے نا. نہیں, ادھر انہوں نے کچھ فیسلٹیز وغیرہ دی تھی, لیکن آج ابھی دیکھیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ کے اوپر, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے اوپر یا ایکسپورٹ کے اوپر آپ سیلز ٹیکس 17% کے قریب کر رہے ہیں, تو جس کے اوپر وہ تاجر نہیں مان رہے, اب اگر وہ نہیں اس چیز پہ مانتے, آپ کی ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی اس سے. سو بہت ساری ایسی چیزیں, جیسے میری گزارش یہ ہوگی کہ اپوزیشن کو بڑا کنسٹرکٹیو قسم کی تیاری کر کے اور ڈسکشن جو ہے وہ ان چیزوں پہ کریں. ایک چیز واضح ہمیں رکھنی چاہیے کہ جس حال میں اکانومی ہے, اگر یہ پی ایم ایل این کو گورنمنٹ مل جائے یا پی 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 کو بھی مل جائے, یہ درست نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ایک نیشنل ایفرٹ نہیں ہوگی اس کے پیچھے. یہ تو بہت بار عثمان ڈار صاحب یہ چیز ان کے سمجھنے کی ہے. سو آج اگر جیسے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو گائیڈ کریں گے, یہ وہ ضرورت ہے کہ آپ بیٹھ کے ڈائریکشن سیدھی کرا دیں, ورنہ یہ اس حال پہ پہنچ جائے گی اکانومی کے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکیں. عثمان ڈار صاحب اس سے پہلے بھی بہت بار اپوزیشن پیشکش کر چکی ہے کہ مدد کریں گے, ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں معیشت کے حوالے سے. لیکن ہم تو کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی بات کر لیتے ہیں, آ جائیں فنانس کمیٹی میں بات کر لیں. ان کا بیانیہ کیا ہوگا جی, وزیر اعظم ہم سے ہاتھ نہیں ملاتے,
دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب آپ سے لا رہے تھے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ فنانس کمیٹی میں نہیں جا سکتے, وہاں تمام ممبران موجود ہیں, وہاں آ کے ڈیبیٹ کر لیں, وہاں آ کے سارا بات کر لیں. اگر یہ مخلص ہیں, بنیادی طور پہ یہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, یہ ساری تحریک بھی ایک اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں, عوام کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر عوام کا خیال ہوتا تو پھر میں کہتا نا کہ آج آپ کے پروگرام میں بتاتے 35-40 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. آج بھی ان سے پوچھ لیں, یہ عمران خان کو ایک ہی مشورہ دیں گے کہ تم IMF کے پاس پہلے قرضہ لینے کیوں نہیں گئے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں $50 بلین دیے تھے یار, کہاں اڑا دیے ہیں, کہاں ضائع کر دیے ہیں. تمہیں ہم نے $40 بلین کی ایکسپورٹ دی تھی, وہ $20 بلین پہ آ گئی ہے. ہم نے اس ملک کو خوشحال چھوڑا, تم نے قرضے لے کے تباہ کر دی ہے. کوئی بتائے نا, کوئی ادارہ کچھ مسکرا رہے ہیں, صرف یہی کہیں گے قرضے لے لو, ٹائم پہ لے لو, پہلے چلے جاؤ. یہی پالیسی ہے ان کی, یہی کرتے رہے ہیں, پاکستان کو سبسڈی پہ چلاتے رہے ہیں, کوئی پرفارمنس نہیں تھی. یہی وجہ کہ 6,000 سے 30,000 ارب پہ قرضے گئے ہیں 10 سالوں میں. اگر پرفارمنس ہوتی تو یہ 6,000 کا قرضہ اتار دیتے. رانا صاحب بتائیں گے آپ. میں نے اس وقت کے فائنانس سیکٹری سے ہم نے 19 ارب کا ریزرو چھوڑے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, معذرت کیونکہ شیلا صاحبہ کو میں موقع دینا چاہتی ہوں. جی شیلا صاحبہ. جی شیلا میم کریں. اچھا, میں شیخ رشید صاحب کی بات پہ تو صرف اتنا سا کہوں گی کہ 29 بلین کا لاس ہے 8 مہینے میں. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کے اس بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی بجٹ میں کوئی پیسہ نہیں آپ دے رہے, اور جو کراچی کے نون لیگ کے منصوبے تھے وہ آپ نے کنٹینیو نہیں کیے. تیسری بات یہ کہوں گی کہ کراچی کے جو آپ نے وفاق نے اپنے کنٹرول میں لے لیے تھے ہاسپٹلز, ان کے لیے آپ نے کوئی فنڈ نہیں جاری کیا. اچھا, اب میں کراچی کے آپ نے سندھ کے آپ نے 36 منصوبے ختم کر دیے, 31 کو آپ انڈر کنٹرول کر رہے ہیں. دوسری آپ نے ایک بات کہی کہ ہم نے کیا کیا, بس اس کے لیے میں بہت تیزی سے پڑھ دیتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پرویز مشرف کے دور میں خالی خزانہ ملا, ملک کی معیشت تباہ تھی, کولیشن سپورٹ کا فنڈ جیب میں چلا گیا تھا. ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف 23 مہینوں کے لیے 7 ارب کا IMF سے پیکیج لیا تھا. اور دوسری بات یہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے IMF سے ڈیل کے باوجود 68 لاکھ نوکریاں دی, ایکسپورٹ کو $12 ارب سے $25 ارب کی ریکارڈ سطح پہ پہنچایا, زرعی شعبے کو 60 ارب سے 600 ارب پہ پہنچایا, یورپی یونین سے GST پلس کا معاہدہ کیا, امریکہ سے 7.5 ارب روپے کا کیری لوگر بل منظور کرایا, تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا, پینشن میں 100% اضافہ کیا, 70 ارب روپے کے بجٹ سے دنیا کا سب سے بڑا فلائی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ شروع کیا. شدید عالمی دباؤ کے باوجود گوادر پورٹ سنگاپور سے لے کر چین کو دیا, سی پیک کا پروجیکٹ کا آغاز ہوا, اور جاتے جاتے ایران گیس لائن جیسے منصوبے شروع کیے. 10 مہینے میں کوئی ایک میں غربت بھی اوپر گئی ہے, نیچے نہیں آئی. عثمان ڈار صاحب, زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس وقت پیش گوئی جو کی جا رہی ہے کہ مزید اربوں جو پاکستانی چیلنج جو پیش گوئی کہتے ہیں ایگزیکٹلی کہ پاورٹی لائن سے 1 کروڑ میرے خیال میں ہے, جو 28 لاکھ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے بجٹ کے بعد. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر حکومت کہتی ہے کہ ہماری پچھلی حکومتوں نے ہمیں کیا کس حال پہ چھوڑ دیا. رانا صاحب یہاں میرے خیال میں جواب دینا چاہیں گے آپ کا. رانا صاحب سے ہی پوچھ لیں, پرفارمنس سکور کارڈ ہے. آپ نے کہا کہ ہر حکومت اپنے اچھے کام بتانا چاہتی ہے, لیکن دوسرے بندے اچھے کام ان کو نظر نہیں آتے, وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ 5 بجلی گھر لگے ہیں جو آپ کے گیس کے اوپر بڑے سستی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو جو کوئلے کے اپنے تھر کے کوئلے پہ بجلی گھر آ رہے ہیں, آپ کا لوکل کوئلہ ہے, وہ آپ کی معیشت کے لیے سہارا بنیں گے. اور آپ نے پاکستان کو ایک بڑی مشکل حالات سے نکال کے 2018 تک پہنچایا. آپ کا پاکستان تو 2013 میں بند ہو رہا تھا, دہشت گردی کی وجہ سے بند ہو رہا تھا, اور آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس حکومت نے کام کیا اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. لیکن یہاں پہ آ کے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتی ہوں, ایک چیز میں سمجھنا چاہتی ہوں, یہاں میں سوال کرنے کی مجھے اجازت دیجیے گا. ہر حکومت کچھ اچھی کوشش کرتی ہے, کچھ برا بھی کرتی ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم نواز ہو, چاہے پاکستان تحریک جس ملک میں 100 کام ہونے والے ہوں اور ہر بندہ کسی کی پرائرٹی کچھ اور ہو, کسی کی پرائرٹی کچھ اور ہو, اور حکومت کی پرائرٹی کچھ اور ہو, سارے کام نہیں ہو سکتے. غریب ملکوں کے اندر وہ پرائرٹی گورنمنٹ کو چوز کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی پرائرٹی کرنی ہے. ہمارے لیے دہشت گردی پرائرٹی تھی, ہمارے لیے بجلی پرائرٹی تھی, ہمارے لیے گیس پرائرٹی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج آپ انڈسٹری چلا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر عمران خان ٹورزم کی باتیں کر سکتے ہیں کہ ٹورزم شروع ہو جائے گا. یہاں دہشت گردی نہ ختم ہوئی ہوتی تو ٹورزم آپ نے کہاں سے کر لینا تھا.
تو آپ ان لوگوں کو اگر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اور خود انہوں نے مجھے ڈار صاحب بیٹھے ہیں کاروباری آدمی ہیں، مجھے ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے ٹھیک کی ہے، ایک ون آئٹم. یہ اس پہ میں جواب لوں گی لیکن بریک کے بعد. عثمان ڈار صاحب بات میں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عثمان ڈار صاحب آپ سے سوال کیا تھا، رانا صاحب نے بریک سے پہلے اچھا کیا کیا؟ دیکھیے اچھا کیا کیا، صرف چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں. 100 ارب سے ہمارا کامیاب جوان پروگرام شروع ہو چکا ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. 180 ارب روپے کا احساس پروگرام شروع ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں، جن لوگوں سے انہوں نے گھر چھینے، بے گھر لوگوں کے، ان کو ہم چھت دے رہے ہیں، پناہ گاہ، شیلٹر ہومز. اس کے بعد لو کاسٹنگ ہاؤسنگ، جو 25-30 سال ایک شخص کام کرتا رہتا ہے اس ملک میں، اپنا گھر 5 سال میں آپ کا پورا ہو جائے گا. لیبر کارڈ، ہیلتھ کارڈ، 7 لاکھ تک کی ہیلتھ آپ کو کوریج ہے. اب خود دیکھیں اگر کسی غریب گھرانے میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا یہ ہے کریڈٹ کارڈ. پاکستانیوں ان لوگوں نے ٹھیک اس کریڈٹ کارڈ کی طرح IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کریڈٹ لیمٹس لیں. یہ میٹرو، یہ بجلی کے گھروں کے منصوبے، یہ جو رانا صاحب بتا رہے ہیں، کون کو بتائیں کہ ہم نے قرضے لے کے بنائے. اس کریڈٹ کارڈ کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنی بیگم کو شاپنگ کراتے ہیں، گولڈ کے سیٹ لے کے دیتے ہیں، بچوں کو خوشحال رکھتے ہیں. ایک فیک خوشی، ایک مصنوعی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں. جب اس کریڈٹ کارڈ کا بل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے. گھر آپ کا گروی ہے، گاڑی ہسبینڈ نے جو ہے وہ لیز پہ لی ہوئی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا. اب بل دینے کی باری آئی ہے تو عمران خان کے گلے میں ڈال رہے ہیں. یہ کریڈٹ کارڈ کا بل جو ہے عمران خان کو دے رہے ہیں. جی ہم تو موج مستی کر کے چلے گئے ہیں، ہم نے تو یہ ملک سبسڈی پہ چلایا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے بل ادا کرو. یہ نوسر بازی کر رہے ہیں پاکستانیوں. بہت جلدی میں بس وقت ایک ون لائنر. میں ڈار صاحب سے ایک کاروباری آدمی ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو انکم جنریٹ کرتے ہیں، جو ملک کے لیے پروفیٹیبلٹی لے کے آتے ہیں. آپ نے کوئی ایک اچھا کام نہیں کیا معذرت کے ساتھ. یہ جو آپ کو گنایا کام ہے، بتا دینا کوئی ایسا پروگرام. احساس پروگرام میں کیا کمی ہے، شیلٹر سینٹر میں کیا ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ میں کیا ہے، جاب کریشن ہے. 100 ارب کا کامیاب جوان پروگرام ہے. ان کو تکلیف ہی یہ ہے کہ عمران خان اگلے 1.5 سے 2 سال میں اس ملک کو ٹھیک کر دے گا. معیشت کی گاڑی پٹری پہ چڑھ رہی ہے، اس کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ لوگ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. ڈار صاحب میری بات سن لیں. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے 3 گنا کیے تھے. ہم نے بھی 100 ارب سے یوتھ پروگرام شروع کیا تھا. یہ تو لوگوں کا ٹیکس آپ تقسیم کر رہے ہیں. اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو انکم جنریٹ کریں. کوئی ایک بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. شیلا صاحبہ جی جب آپ بولنا چاہ رہی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صرف 23 مہینوں کے لیے 7 ارب کا پیکج لیا تھا اور سرکاری بینک میں کر کے اس کے دفاتر اس کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے لیے اور بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ کر سکے، یہ مقصد تھا. نون لیگ نے 36 ماہ کا لیا، پی ٹی آئی نے 39 ماہ کے لیے اتنا بڑا انہوں نے لیا. یہ فرق ہے، اس کو سمجھیں آپ ڈار صاحب. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انکم سپورٹ کے علاوہ سندھ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، ارے کچھ سیکھ لیں، اتنی دفعہ ہارنے کے بعد درمیان میں بولتے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ جو ہے وہ 6 نمبر پہ دنیا میں. اور یہ جو یونین کاؤنسل بیس پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، 13 لاکھ عورتیں اس کی بینیفیشری ہیں. یہ بھی آپ کو ہم سے سیکھنا پڑے گا. اور دوسرے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی ہر نالائقی کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ آپ آصف زرداری کو گرفتار کر لیں، اپوزیشن کو گرفتار کر لیں. اس سے آپ کی نالائقی اپنی جگہ رہے گی اور نتھیا گلی جیسے واقعات آپ کو روز دیکھنے پڑیں گے. اور صرف میں ایک، کیونکہ یہ لاسٹ ہے تو ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم بار بار ایک نعرہ لگاتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اور وہ آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا. چلے ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں. گردش نے سلامی دی ہے، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی. ان کو چپ کر لیں. آج قوم سن رہی ہے. نہیں آپ بولیں کہ آصف علی زرداری نے کرپشن نہیں کی. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں نہیں کی. علیمہ نے کی ہے، نہیں کی. علیمہ نے کی ہے، ترین نے کی ہے، ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. میں شعر پڑھ لوں، ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے. ہم وہ پتھر ہیں جو
جو ہر دور میں بھاری نکلے اور میں ارے چیخو نہیں ابھی تو ابتدا ہے ابتدائے عشق ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا چیختا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ابھی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں سندھ مدینے کا ایک اور سندھ مدینے کا ایک اور اسیر راول پنڈی کے زندان میں راول پنڈی کے زندان میں آ گیا یہ دونوں اپنی لیڈرشپ کی قسم نہیں دے سکتے یہ دونوں امبر قسم نہیں دے سکتے چھوڑے تم نہیں دے سکتے پارٹی فنڈنگ پہ علیم اٹھرین ان کے بارے میں قسم کھا لو اور وہ واؤڈا کائیں واؤڈا اپنی قسم دے سکتے ہیں کبھی ٹیسٹ چوری نہیں کیا آپ بتائیں وہ اپنی قسم دے سکتے ہیں آصف علی زرداری میں کہتی ہوں تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے آپ اپنی ذاتی قسم دے دیں کہ آپ نے ٹیسٹ چوری نہیں کیا بھاگ جاؤ گے حلیمہ نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حلیمہ نے آج نہیں کیا یہ کدھر سے جب ان کی حکومت تھی کیوں نہیں پکڑا انہوں نے 2015 کا کیس زرداری صاحب والا کیوں نہیں پکڑا انہوں نے میں آپ کو اتھینٹیکلی بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ اس کیس کو دبا دیں چودھری نثار تو نہیں چاہتے تھے چودھری نثار صاحب نے اس کو انڈیکیشن دی تھی اس کیس کی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس اکاؤنٹ سے بلاول کی ٹکٹیں دی جاتی ہیں وہ نہیں ہو رہے یہ سارا کچھ پتا تھا لیکن انہوں نے منافقت ایسی کی کہ کیس نہیں چلایا آج کیس چل رہا ہے اور یہ ادھر سے بن کے بیٹھے ہوئے جنرل ضیاء کا کس نے دبایا جنرل مشرف کا کس نے دبایا جنرل مشرف کا کس نے دبایا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ راجہ طاہر کو کون لے کے آیا اس کو سی ایم ایچ میں کون لے کے گیا تھا 11 سال ہو گئے تم لوگوں کو یار آج دن تک رونا پسلا روتے رہتے ہو اپنے کرتوت دیکھو آگے سی ایم ایچ میں کس نے رکھا ہوا تھا بیڑا گرک کر کے ملک کا تو ہر دفعہ سی ایم ایچ سے کون نہیں لے کے آتا تھا کب تک مشرف کے پیچھے چھپے رہو گے رانا صاحب کب تک مشرف کے پیچھے چھپے رہو گے کب تک مشرف کا نام لے کے اپنے کالے کرتوتوں کو آپ پاناما کیسز لے کے آتے ہیں کرتوتوں کا حساب دو آپ جواب دو اپنا حدیبیہ کو لے کے آتے ہیں مشرف کا نام لے کے ہم آپ کے گریبان نہیں چھوڑیں گے سال پرانے حدیبیہ لے کے آتے ہیں نام لیں گے تو آپ کے گریبان نہیں چھوڑ دیں گے آپ لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا مشرف کے نام پہ آپ مشرف دہشت گردی کا تحفہ دے کے ڈاکوؤں کا حساب لیں گے ہم ہر ڈاکو کو حساب دینا ہوگا جتنا لوٹ کے آپ ہر دفعہ مشرف کا نام لے کے بچ نکلتے ہیں مشرف نے کا اور یہی ثابت وہ آپ کو چھوڑ کے گیا وہ این آر او کر کے آپ کے اوپر احسان کر کے گیا یہاں ثابت یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چھٹ ضرور جاتا ہے لیکن پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب عثمان ڈار صاحب شیلا رضا صاحبہ اور رانا افضل خان صاحب ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر کل ہوگی ملاقات خدا حافظ